बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करام, आज हमारे साथ जनाब मेहमान आज़ाद अब्दुल कादिर ताबा साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आप हम्द व नात के अलावा उर्दू गज़ल और नज़म में तबा आज़माई फरमाते हैं, बहुत उम्दा कलाम कहते हैं। आपकी एक हलकों के अंदर खसूसियत ये भी है कि आप तरन्नुम के साथ बहुत उम्दा अशार सुनाते हैं। मेरी भी आपकी तरह आज पहली मुलाकात है जनाब अब्दुल कादिर ताबा साहब से, और इंशाअल्लाह हम अपनी नशिस्त में पूरी कोशिश करेंगे कि ताबा साहब को तह दर तह और परत दर परत जो है खोलें और इनके कलाम से आपको भी रूशनास कराएं। वो किसी बहुत उम्दा शायर ने कहा कि खुद अपना आप तारुफ हवा बहार की है। तो ताबा साहब पिंडी और इस्लामाबाद के तमाम हलकों में मारूफ़ और मशहूर हैं। आपने मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म से अपने कलाम को जो है वो सुनाया है और दाद पाई है। बहुत उम्दा कहते हैं। एक हम का शेर और एक नात का शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि बहार बन के जो सहने ख़िज़ां में रहता है, बहार बन के जो सहने ख़िज़ां में रहता है, वो कौन है जो मेरे जिस्म जाँ में रहता है। और नात का एक शेर मुलादा फरमाएँ कि बोले सोख्ता जाँ राहत जाँ है कि नहीं, बोल ए सोख्ता जाँ राहत जाँ है कि नहीं, शहर महबूब खुदा कुए जिना है कि नहीं। ज़्यादा तारुफ में हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। आइए मेहमान एजाज़ जनाब अब्दुल कादिर ताबा साहब से आपका तारुफ भी कराते हैं और उनका कलाम भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको वाफ़ी उर्दू अदब में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। मैं भी वाफ़ी टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे चांस दिया कि मैं लोगों के सामने अपने ख़यालात का इज़हार करूँ, अपना कलाम पेश करूँ। बहुत शुक्रिया वाफ़ी टीवी। अच्छा सर, ये अपनी ज़रा इब्तदाई तालीम के बारे में बताइए। मैं नदीम सखर में पैदा हुआ। सखर सिंध का एक तीसरा बड़ा शहर है, तो वहाँ पर मैं पैदा हुआ। तो वहीं मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। वहाँ जो रेलवे हाई स्कूल सखर से मैंने मैट्रिक किया। इस्लामिया कॉलेज सखर से मैंने इंटर साइंस किया। तो इस दौरान मुझे स्कूल की जो डिबेट्स वगैरह होती थी, अदबी मुकाबले होते थे सारे, तो कुछ मेरे दोस्त तो लेते थे, एथलीट में हिस्सा लेते थे। मैं जो ये लिखने पढ़ने के काम में अपनी क्लास में मशहूर था, इसी तरफ थी। मज़मून नवीसी और कहानियाँ लिखना। और ये आपको सुनकर शायद हैरत ना हो कि मैं बचपन ही से इस शौक़ के साथ मुंसलिक हूँ। पहले मैं बच्चों के रिसालों में लिखा करता था, तो बच्चों के रिसाले में भी मैंने बड़ा नाम कमाया। मेरी बहुत सारी कहानियाँ उस ज़माने के जो बड़े मशहूर रिसाले थे, गुंचा हो गया, खिलौना हो गया, तालीम व तरबियत हो गया, बच्चों का डाइजेस्ट, इन सब में मेरी माशाल्लाह। आप मतलब नसर से भी आप मैंने इब्तिदा नसर ही से की थी, बचपन नसर से की थी। अच्छा सर, प्रोग्राम की इब्तिदा में हम आपसे गुजारिश करेंगे हमारे नाज़रीन के लिए, सबसे पहले तो कुछ हम्द के अशार सुनाइए। मैं एक हम्द के चंद अशार पेश करता हूँ। बहार बन के जो सहने ख़ज़ां में रहता है, बहार बन के जो सहने ख़ज़ां में रहता है, वो कौन है जो मेरे जिस्म जाँ में रहता है, वो कौन है जो मेरे जिस्म जाँ में रहता है। किसी की ज़ात का मज़हर है मेरी ज़ात यहाँ, क्या कहना सर, बहुत उम्दा है। किसी की ज़ात का मज़हर है मेरी ज़ात यहाँ, कोई जहाँ है जो मेरे जहाँ में रहता है। किसी की ज़ात का मज़हर है मेरी ज़ात यहाँ, कोई जहाँ है जो मेरे जहाँ में रहता है। उसी के हुस्न के चर्चे तमाम आलम में, उसी के हुस्न के चर्चे तमाम आलम में, नज़र में जो नहीं वहमो गुमा में रहता है, नज़र में जो नहीं वहमो गुमा में रहता है। वो सूफियों में फ़कीरों में दिल ज़दों में है, वो सूफियों में फ़कीरों में दिल ज़दों में है। हरम में दैर में कुए बुता में रहता है, वो सूफियों में फ़कीरों में दिल ज़दों में है। हरम में दैर में कुए बुता में रहता है। और वराए कौनो मकां उसकी ज़ात है ताबां, वराए कौनो मकां उसकी ज़ात है ताबां, तो कौन है वो जो दिल के मकां में रहता है। क्या कहना सर, मुकर्रर सर, बहुत उम्दा जो है, बहुत उम्दा मकता है माशाल्लाह। क्या कहना।
اچھا سر، اپنا سب سے پہلے ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آپ کو کس عمر میں اندازہ ہوا کہ میں شعر کہہ سکتا ہوں؟ مجھے ندیم، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نثر سے تو میرا پہلے یعنی ادبی طور پر تو میں پہلے ادب کے ساتھ منسلک تھا. اچھا، اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم کلاس فیلو تھے. میرا کلاس فیلو جو تھا اس کو بچوں کے رسالوں میں نظمیں لکھنے کا اور یہ چھوٹی بچوں والی جو نظمیں ہوتی ہیں یہ لکھنے کا شوق تھا، اور وہ چھپتا تھا ان سارے جن رسالوں میں چھپتا تھا وہ. اور جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ نظم لکھ کے میرے پاس لاتا تھا کہ اس کو ٹھیک کر دیں، حالانکہ میں شعر نہیں کہتا تھا. اس کے باوجود میں اس کی نظم ٹھیک کر دیتا تھا اور وہ بھیجتا تھا رسالے کو، وہ شائع ہو جاتا. تو ایک دن میں نے سوچا یہ نظمیں مجھ سے ٹھیک کرواتا ہے تو میں خود کیوں نہیں لکھ سکتا نظم. تو پھر میں نے خود ایک نظم لکھی اور ایک رسالے کو بھیجی اور وہ شائع ہو گئی. تو مجھے اس طرح ایک حوصلہ افزائی مل گئی کہ میں شعر بھی جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے بچپن تھا نا، اس میں جیسے بھی شعر میں کہہ سکتا تھا میں نے کہے. لیکن جو باقاعدہ مجھے یہ غزل وغیرہ کی طرف آنے کا جو شوق وہ میٹرک کے بعد ہوا، اور وہ بھی اس طرح کے سکھر میں مشاعرے ہوا کرتے تھے، اور وہ طرح ہی مشاعرے تھے. مصرع طرح دیا جاتا تھا اس میں. کہیں سے مجھے مصرع طرح ہاتھ لگ گیا. وہ مصرع طرح تھا اس کا علامہ اقبال کا، کلی کلی کی زباں سے دعا نکلتی ہے. اب وہ جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں نے وہ جوڑے چند شعر اور وہ جا کر میں نے پڑھ دیے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس دور کے جو بزرگ تھے نا، بزرگ شعراء، وہ بڑے انکریجنگ تھے. انہوں نے اتنی حوصلہ افزائی میری کی، حالانکہ مجھے پتہ ہے اب میں جب سوچتا ہوں کہ میں نے وہ کیا کہا تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا، بچوں والی وہ غزل تھی. لیکن انہوں نے میری اتنی حوصلہ افزائی کی. اور بلکہ ایک صاحب نے تو یہ کہا کہ جتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ ہمارے شعراء، ان سے یہ جو آیا ہے بچہ اس کی غزل زیادہ اچھی ہے. اب یہ ظاہر ہے انہوں نے حوصلہ افزائی کے لیے کہا تھا، اور کوئی میں نے کوئی خاص کوئی اتنی بڑی کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا تھا. میں وہ مجھے تھوڑا سا شاید ایک مصرع یاد ہوں. میں نے وہ جو اس کا مطلع تھا، لہو تو ایک ہے فطرت جدا نکلتی ہے، کہاں سبھی کے دلوں میں وفا نکلتی ہے. یہ میرا پہلا مطلع تھا غزل میں جو میں نے کہا تھا بچ گانا سا. بالکل صحیح، ماشاء اللہ. اچھا سر، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم کے بعد آپ سے نعت کی گزارش ہے. آپ ماشاء اللہ پنڈی اسلام آباد میں تو معروف نعت گو شاعر شمار ہوتے ہیں. الحمدللہ. میں جب پنڈی اسلام آباد میں آیا تھا تو مشکل سے میرے پاس 2 یا 3 نعتیں تھیں. یہاں پر کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو ہر مہینے نعتیہ مشاعرہ کرواتی ہیں، تو مجھے شوق ہوا کہ میں ہر دفعہ نئی نعت پیش کروں. تو اور اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب میرے پاس اتنی نعتیں ہیں کہ میرا مجموعہ شائع ہو سکتا ہے نعتیہ. میں چند شعر پیش کرتا ہوں نعت کے. بول اے سوختہ جاں، راحت جاں ہے کہ نہیں. بول اے سوختہ جاں، راحت جاں ہے کہ نہیں. شہر محبوب خدا کوئے جنا ہے کہ نہیں. بول اے سوختہ جاں، راحت جاں ہے کہ نہیں. شہر محبوب خدا کوئے جنا ہے کہ نہیں. سانس میں لمس گھلاتی یہ ہوائے خضرا، سانس میں لمس گھلاتی یہ ہوائے خضرا. روح تک لطف و عنایت کا گما ہے کہ نہیں. روح تک لطف و عنایت کا سما ہے کہ نہیں. روح تک لطف و عنایت کا سما ہے کہ نہیں. پھول تو پھول ہے کانٹے بھی اماں گیر ہوئے. پھول تو پھول ہیں کانٹے بھی اماں گیر ہوئے. یہ جہاں رحمت عالم کا جہاں ہے کہ نہیں. یہ جہاں رحمت عالم کا جہاں ہے کہ نہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور فاختائیں ہی نہیں امن بھی رہتا ہے یہاں. فاختائیں ہی نہیں امن بھی رہتا ہے یہاں. سب جسے ڈھونڈ رہے ہیں وہ یہاں ہے کہ نہیں. سب جسے ڈھونڈ رہے ہیں وہ یہاں ہے کہ نہیں. اور مقطع دیکھیے ندیم کہ دعویٰ عشق نبی تو نہیں، دعویٰ عشق نبی تو نہیں تاباں لیکن. دعویٰ عشق نبی تو نہیں تاباں لیکن. حرف میں ان کی محبت کا گماں ہے کہ نہیں. حرف میں دعویٰ عشق نبی تو نہیں تاباں لیکن. حرف میں ان کی محبت کا گماں ہے کہ نہیں. بہت شکریہ. سر میں یہ سمجھتا ہوں بہت سارے شعراء کرام کو سننے کا موقع ملا، پڑھنے کا موقع ملا.
یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے جب وہ اپنے بندے پہ اپنی حمد اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے اشعار اس کی آمد کرتا ہے. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ندیم آپ, بالکل ٹھیک ہے. بعض اوقات نعت اس طرح ہوتی ہے کہ میں خود حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ کس طرح عطا ہوئی ہے. تو نعت وہ جو کہتے ہیں عطا خداوندی اور عطا رسول ہے, یہ بالکل ٹھیک. یہ اللہ جس قلم سے جو کام لینا چاہ رہا ہے. آپ بڑے باسعادت ہیں ماشاءاللہ. آپ مطلب آپ ایک مسودہ تیار ہو گیا آپ کی نعتیہ کلام کا ماشاءاللہ. اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ نے مشاعرہ پڑھنے کی ابتدا کہاں سے کی؟ سب سے پہلے اپنے مالوف وطن یعنی سکھر سے؟ جی سکھر ہی سے, جیسے میں نے کو بتایا کہ میں چلا گیا تھا. اچھا اس میں ایک بات بتانا بھول گیا کہ میرے والد عبدالباقی بیتاب وہ خود شاعر تھے. اچھا ماشاءاللہ. تو میرے گھر کے اندر شاعری موجود تھی. اچھا. اور وہیں سے وہ کیا کہنا ہے تحریک مجھے ملی اور والد صاحب ہی کو میں آئیڈیل بنا کر عبدالباقی بیتاب. اب بھی اگر آپ سکھر میں جا کر پرانے شعراء سے پوچھیں تو وہ استاد شعراء میں شمار ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کی جو ہے وہ وراثت آپ کے حصے میں شعر و سخن نہیں آئی اور آپ اس کو لے کے آگے بڑھتے رہے. جب ایک شاعر تخلیق کے عمل سے گزرتا ہے, چاہے وہ دن ہو رات ہو, تو اس کے بعد جب وہ کچھ غزل ہو جاتی ہے, کچھ اشعار ہو جاتے ہیں, تو جو طمانیت وہ اس وقت وہ محسوس کرتا ہے, اس سے زیادہ طمانیت اس وقت اس کو ہوتی ہے جب اس کو پذیرائی ملتی ہے. کسی اساتذہ کی طرف سے اگر انہیں کلمہ تحسین مل جائے یا ان کو مشاعروں میں داد مل جائے تو وہ ان کو اصل ان کی مطلب کمائی تو یہی ہوتی ہے نا. دیکھیں ندیم ایک بات یہ ہے, مشاعروں میں داد ملنا اور بات ہے, اور کوئی جو آپ سے مطلب رتبے میں بڑا ہے اور جانتا ہے وہ آپ کی اگر آپ کو اپریشیٹ کرے, آپ کو تحسین کرے, وہ اصلی داد ہوتی ہے. یہاں تو آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ایک ٹولی آتی ہے مشاعرے میں, بہت سارے اکٹھے مل کر آتے ہیں, ان کا کوئی ایک نمائندہ پڑھ کے اسٹیج پر پڑھ رہا ہوتا ہے اور نیچے بیٹھے ہوئے سارے شور مچا رہے ہوتے ہیں. یہ داد نہیں ہے کہ آپ اپنے سارے داد دینے والے بھی اکٹھے کر کے لائیں, وہ شعر جیسا بھی انہوں نے شور مچانا ہی مچانا ہے سارا. تو اس کو داد نہیں سمجھتا, میں اس کو داد نہیں سمجھتا. ہاں اگر شعر کو سمجھنے والا ایک آدمی بھی آپ کو داد دے رہا ہے نا تو وہ صحیح داد ہے. ہمارے ناظرین کے لیے کوئی اپنی غزل پیش کیجیے گا. جی میں چند شعر غزل کے پیش کرتا ہوں جو آج کل بہت پسند کی جا رہی ہے, دوستوں بار بار فرمائش بھی کرتے ہیں. یہ میں بتا دوں کہ یہ جو میری شاعری کا دوسرا فیز ہے. پہلے میں نے شاعری چھوڑ دی تھی اور اس غزل نے مجھے ایک دم جہاں بھی میں ہوں, بہرحال یہ میں کیا کہوں, اپنے منہ سے پہنچایا. آنکھوں میں چل پڑے ہیں سفینے ملال کے, آنکھوں میں چل پڑے ہیں سفینے ملال کے, خوش ہو گئے ہو دشت میں دریا اچھال کے, خوش ہو گئے ہو آنکھوں میں چل پڑے ہیں سفینے ملال کے, خوش ہو گئے ہو دشت میں دریا اچھال کے, کٹوا کے پر جو خواہش پرواز لائے ہیں, کٹوا کے پر جو خواہش پرواز لائے ہیں, ہم ہیں تیرے چمن میں پرندے کمال کے, ہم ہیں تیرے چمن میں پرندے کمال کے, اور زخموں کی خواب گاہ میں ہر درد سو گیا, زخموں کی خواب گاہ میں ہر درد سو گیا, کچھ لمس جاگتے رہے کوئے جمال کے, زخموں کی خواب گاہ میں ہر درد سو گیا, کچھ لمس جاگتے رہے کوئے جمال کے, اور آوارگان شہر ذرا وقت تھامنا, آوارگان شہر ذرا وقت تھامنا, میں لوٹتا ہوں گردش دوراں کو ٹال کے. بہت شکریہ. آوارگان شہر ذرا وقت تھامنا, میں لوٹتا ہوں گردش دوراں کو ٹال کے. اور یہ شعر زباں زد عام ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس آس میں کہ لمحہ فرصت بھی آئے گا, اس آس میں کہ لمحہ فرصت بھی آئے گا, بچپن میں رکھ دیے تھے کھلونے سنبھال کے, اس آس میں کہ لمحہ فرصت بھی آئے گا, بچپن میں رکھ دیے تھے کھلونے سنبھال کے. اور مکتا ہے کہ مانا یہ رختے زندگی تاباں نہیں مگر, مانا یہ رختے زندگی تاباں نہیں مگر, دامن میں کیا بچاؤ گے کانٹے نکال کے, مانا یہ رختے زندگی تاباں نہیں مگر,
مانا یہ رخت زندگی تاباں نہیں مگر دامن میں کیا بچاؤ گے کانٹے نکال کے. آپ ایک نئے رنگ کے ساتھ اور منفرد انداز کے ساتھ جو ہے طبع آزمائی فرماتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا سر، ابتدائی طور میں جب کوئی بھی ایک نوجوان یا ایک بچہ جب اس شعر و ادب کی سلطنت میں قدم رکھتا ہے تو وہ ظاہر ہے بڑے بڑے نام ہیں اساتذہ کے، تو لوگ متاثر ہوتے ہیں. آپ ابتدائی طور پہ کن شعراء کرام سے زیادہ متاثر ہوئے؟ اور دیکھیں جی، ابتدا میں تو ویسے تو آپ جب میٹرک یا 9th میں پہنچتے ہیں تو آپ کو چند غزلیں اساتذہ کی پڑھنے کو مل جاتی ہیں، وہ پیچھے آتش کو پڑھنے، غالب کو. اب کچھ کم کر دیا ہے، لیکن ہمارے دور میں کچھ زیادہ ہی تھا، یہ بہت زیادہ غزلیں تھیں. یہ انیس کو پڑھا ہم نے اپنے کورس میں پڑھا، انیس کو پڑھا، آتش کو پڑھا، غالب کو، میر کو. تو ظاہر ہے کہ ان سارے اساتذہ کا جو آپ اپنے کورس میں پڑھتے ہیں تو پھر دلچسپی تو ان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. اور پھر اگر آپ کو تھوڑا سا شعر کا شعور بھی ہو، سمجھ آتی ہو، تو پھر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا شاعر آپ کی طبیعت پہ زیادہ لگا کھاتا ہے. تو ظاہر ہے وہ خدائے سخن جس کو کہتے ہیں میر جو ہے وہ سادگی میں اور مضامین اور اس کے مضامین کے تنوع کے لحاظ سے کمال شاعر ہے. اور غالب جو ہے انہوں نے جدت کی بنیاد رکھی، غالب نے جدت کی بنیاد رکھی. اور وہ بھی اپنے زمانے میں جو ہے اس کو کوئی سننے کے لیے تیار نہ تھا، اس کے دشمن بہت تھے شاعری میں، ویسے نہیں شاعری میں سارے، اور سب لوگ اس کو کنڈیم تو نہیں کہہ سکتا لیکن اس کو ڈیگریڈ کرنے کے چکر میں تھے. وہ آپ کی اس سے بات سے مجھے یاد آ گیا، حضرت اقبال نے وہ حضرت غالب کے بارے میں جو ایک نظم کہی ہے بہت عمدہ ہے. کیا مجھے اس کا ایک مصرع میرے ذہن میں آ گیا کہ آپ دیکھیں وہ اساتذہ کی، انہوں نے فرمایا کہ خندہ زن ہے گنچائے دلی گلے شیراز پہ. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ پرانے جو لوگ تھے نا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا پن رکھا تھا کہ وہ اپنے سے مطلب جو بزرگ تھے ان کو اپریشیٹ کرتے تھے اور قدردانی کرتے تھے. وہ جو غالب نے کہا نا، سنتے ہیں کہ اگلے زمانوں میں کوئی میر بھی تھا، تو یہ غالب کا بہت بڑا اس کو خراج تحسین ہے میر کو. سر اس میں کوئی شک نہیں، جیسے جیسے آپ کے کلام سے استفادہ ہو رہا ہے اور یہ خیال واقعی پختہ ہو رہا ہے کہ بڑے عمدہ مضامین کے ساتھ بالکل منفرد انداز میں آپ جو ہے طبع آزمائی فرماتے ہیں. سر میں تو لکھ دیتا ہوں جو کچھ لکھنا ہوتا ہے، آگے فیصلہ تو عوام نے کرنا ہوتا ہے نا. اور خاص طور پر یہ جو ینگ لڑکے ہیں نا آج لکھنے والے، بڑا اچھا لکھ رہے ہیں، نئے خیالات، وہ جب مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں. وہ کہتے ہیں سر ہم آپ کو پڑھ کے تحریک پکڑتے ہیں، اور یہ میرے لیے باعث فخر بات ہے. اچھا سر، یہ آپ نے بات کی مجھے اس سے یاد آ گیا، آپ جیسے شروع میں آپ نے ایک وہ ذکر کیا، مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ آپ کا دوسرا فیز ہے شاعری کا نا. آپ نے ابتدا میں کچھ عرصہ شاعری کی، پھر اس کے بعد آپ چھوڑ گئے، پھر آپ نے یہ کیوں ترک تعلق اس محبت سے آپ نے فرما لیا شروع میں؟ ندیم بات یہ ہے کہ شاعری کو ہمارے معاشرے میں فضول کام سمجھا جاتا ہے. میں چند لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو علم و ادب کی قدر کرتے ہیں، بعض لوگ ہیں وہ واقعی قدر کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ میٹیریلسٹک مادہ پرست ہے. بس وہ کہتے ہیں یہ ٹائم ضائع کرو، جا کے کچھ کام کرو، کچھ پیسے کما کے لاؤ، فضول وقت ضائع کرتے رہتے وہ کام کا. تو وہ میں سکھر میں بھی یہ سنتا ہوں، اس وقت تو بالکل ینگ تھا، اس وقت بھی گھر والے کہتے تھے کس فضول کام میں پڑا ہوا ہے تو سارا. تو میں نے پھر تنگ آ کے چھوڑ دی تھی شاعری، اور پھر شاعری ایسی چھوڑی کہ پھر میں نے نام بھی نہیں لیا شاعری کا. یہ 17-18 سال کی بات، ایک مصرع نہیں کا چھوڑ دیا، بالکل پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. لیکن پھر ہوا یہ کہ میں جیسے آپ کو پتہ میں ٹیچر، تو ایک ان سروس کورس میں ایک بہت بڑے ہال میں بیٹھا تھا، وہاں سارے ٹیچر تھے، لیڈیز بھی اور جینٹس بھی. وہ پتہ نہیں ہمیں کچھ سکھا رہے تھے، کہا کہ جناب آپ نے خزاں پر بچوں سے اس طرح کام لیا کریں، ان کے چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھیں، سمجھیں کہ آپ 7ویں جماعت میں بیٹھے کے بچے ہیں، خزاں پر ایک نظم لکھیں. اب ظاہر ہے میں بنیادی طور پہ شاعر تو تھا، میں نے بچوں والی نظم تو لکھنی نہیں تھی، بس ایک معمولی سی وہ آزاد نظم میں نے خزاں پہ لکھی اور اسٹیج پہ جا کے پڑھ دی. وہ اتنی تالیاں بچیں، تقریباً 5 منٹ تالیاں بجتی رہیں. اس سے وہ مرا ہوا شاعر جو تھا نا وہ پھر زندہ ہو گیا. اور دیکھیں ندیم بات یہ ہے کہ مجھے میرے بزرگوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے
انسان کو بہت ساری صلاحیتیں دے کر بھیجا ہوتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کیا دیا ہمیں کیا دیا ہے، وہ اصل میں اپنی شناخت نہیں رکھتے، وہ اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہیں. میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بے پناہ صلاحیتیں دی تھیں. مثلا میں کلاس میں مضمون نویسی کے مقابلے میں اول آتا تھا. لوگ گھر سے لکھوا کے لاتے تھے، ابا سے کسی سے، میں کہتا سر میں ابھی لکھوں گا، اسی وقت لکھتا تھا اور میرا مضمون سلیکٹ ہو جاتا تھا. ہاں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے تقریر کرنا جو ہے بڑے اعتماد کے ساتھ میں تقریر کرتا تھا کھڑے ہو کر. مقرر تھا، ڈبیٹر تھا میں. پھر میں نے جیسے آپ کو بتایا میں نظمیں صحیح کر دیتا، بچوں کے رسالوں میں چھپتا رہا. اور یہ میں اس زمانے میں بچوں کے پورے رسالوں میں مشہور تھا. عبدالقادر تاباں 7 سکھر لکھا ہوتا تھا یہ سارا، اور میرے پاس وہ کلیکشن پڑا ہوا ابھی تک سارا میں نے وہ رکھا ہوا. تو اور اس کے ساتھ ایک اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کوالٹی دی، میری آواز بڑی اچھی تھی. یہ بھی مجھے میرے ٹیچر نے 5ویں جماعت میں بتایا، اس نے نعت میں سن کہا تیری آواز اچھی ہے، تب مجھے پتا میری آواز اچھی ہے. تو اتنی صلاحیتیں باوجود میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ تو آسمان سے بھیج دیتا ہے، بھائی یہ صلاحیتیں ہیں تیرے پاس، ان سے تو نے کوئی کام لینا ہے تو کر لے، ان کو اگر تو نے تباہ کرنا ہے تو تیری مرضی ہے. تو اس وہ جو میں نے نظم لکھی تھی تالیاں جو بجیں، تو میں نے پھر سوچا اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی صلاحیتیں دی تھی، میں نے کسی صلاحیت سے کام نہیں لیا. تب میں نے پھر وہ اپنی شاعری والی جو ہے نا جو صلاحیت ہے، میں نے کہا میں پھر سے اس کو زندہ کرتا ہوں. اور یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کو تقریباً 10 سال ہوئے ہیں، اور 10 سال میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دے دی ہے کہ لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں یہ عزت حاصل کرنے میں. اچھا سر یہ بتائیے، شاعرہ پڑھنا مطلب ایک شاعر کے لیے بڑے اعزاز کی بھی بات ہوتی ہے، پھر یہ بھی اعزاز ہوتا ہے اسے بلایا جائے، ٹھیک ہے. اچھا لیکن آپ کو جہاں تک میری معلومات ہے ماشاء اللہ آپ پنڈی اسلام آباد کے تو تمام ادبی حلقوں میں آپ معروف ہیں ماشاء اللہ، مشہور ہیں، آپ آتے جاتے بھی ہیں سارا کچھ. آپ نے مشاعرے کہاں کہاں پڑھے پاکستان بھر میں؟ آپ کہاں کہاں مشاعرہ پڑھنے کے؟ بات یہ ہے ندیم، یہ مشاعرے پڑھنا جو ہے نا یہ بھی ایک طرح سے ایک مرض ہے. گو کہ مرض مجھے نہیں کہنا تو نہیں چاہیے. یہ لوگ جب ایک کام کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں میری پہچان بھی ہو دنیا سے، شناخت ہو، لوگ مجھے پہچانے سارے. تو بعض کو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی دے دیتا ہے پہچان، ایک شعر نکل گیا. اب بعض لوگ صرف ایک شعر پر زندہ ہیں، ان کا پورا دیوان پڑھ لیں بس وہ ایک شعر ہی ہے جو مشہور ہو گیا اس کے. لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ مشاعرے مختلف شہروں میں ہوتے ہیں اور شاعر اپنے پلے سے پیسے خرچ کر کے وہاں پر پہنچتا ہے، وہاں جا کے شعر پڑھتا ہے، داد ملے نہ ملے پڑھ کے آ جاتا ہے، وہاں کے لوگ اسے سن لیتے ہیں. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ میں یہ کرتا نہیں ہوں سارے. کیونکہ یہ سے وہ پہلے بھی میں نے اسی وجہ سے چھوڑی تھی. لوگ کہتے تھے کہ یہ فضول کام میں لگا ہوا کچھ پیسے لا. اب میں پلے سے پیسے خرچ کر کے میں دوسرے شہر میں جا کے پڑھوں، یہ تو اور زیادہ اس سے بڑا گناہ ہو جائے گا سارے. لیکن بہرحال جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اگر جاتے ہیں تو کوئی برا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہر بندہ چاہتا ہے میری بھی شناخت ہو، ٹھیک ہے، صحیح. سر کوئی مزید ایک غزل ہمارے ناظرین کے لیے کوئی؟ ہم ہیں یا رہ گزارے تشنا لبی، ہم ہیں یا رہ گزارے تشنا لبی، روح تک ہے غبار تشنا لبی. روح تک ہے غبار تشنا لبی، آئینے اس نگار خانے میں، آئینے اس نگار خانے میں، دیکھ ہم ہیں نگار تشنا لبی. دیکھ ہم ہیں آئینے اس نگار خانے میں، دیکھ ہم ہیں نگار تشنا لبی. اور اپنا اپنا ہے کربلا سب کا، اپنا اپنا ہے کربلا سب کا، اپنا اپنا مدار تشنا لبی. اپنا اپنا ہے کربلا سب کا، اپنا اپنا مدار تشنا لبی. اور زرد پتوں کی اوٹ سے جھیلیں، زرد پتوں کی اوٹ سے جھیلیں، دیکھتی ہیں بہار تشنا لبی، دیکھتی ہیں بہار تشنا لبی. اور سوکھی بیلیں منڈیر سے نہ گرا، سوکھی بیلیں منڈیر سے نہ گرا، رہنے دے یادگار تشنا لبی، رہنے دے یادگار تشنا لبی. اور اس کی آنکھیں فرات جیسی تھیں، اس کی آنکھیں فرات جیسی تھیں، آج بھی ہے خمار تشنا لبی. بہت شکریہ. اس کی آنکھیں فرات جیسی تھیں، آج بھی ہے خمار تشنا لبی. آگ تاباں تھی خیمہ دل میں،
آگ تاباں تھی خیمۂ دل میں اور باہر حصار تشنہ لبی، اور باہر آگ تاباں تھی خیمۂ دل میں اور باہر حصار تشنہ لبی۔ کیا منظر کشی کی ہے سر، بہت عمدہ سر، بہت عمدہ۔ اچھا سر، ابتدائی میں ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ آپ ماشاءاللہ منفرد اور عمدہ کلام تو کہتے ہی ہیں، لیکن یہ بھی اللہ نے آپ کو ایک خصوصیت دی ہے کہ آپ ماشاءاللہ ترنم سے بھی کلام سناتے ہیں، اور میں نے آپ کے کچھ مشاعرے دیکھے ہیں جو ماشاءاللہ آپ دونوں ہاتھوں سے داد سمیٹتے ہیں۔ دیکھے زندگی دل کے نہاں خانوں میں، کچھ اس طرح کی آپ کی ایک بہت عمدہ غزل تھی۔ چند شعر ذرا ترنم کے ساتھ۔ گمشدہ تارے پہ تحریر ہے قسمت میری، گمشدہ تارے پہ تحریر ہے قسمت میری، آئینے ڈھونڈ رہے ہیں ابھی صورت میری، آئینے ڈھونڈ رہے ہیں ابھی صورت میری، زندگی جھانک ذرا دل کے نہاں خانے میں، زندگی جھانک ذرا دل کے نہاں خانے میں، میں نہیں ہوں تیرے دامن پہ ہے تہمت میری، میں نہیں ہوں تیرے دامن پہ ہے تہمت میری، آسمانوں میں خلاؤں میں تہے خاک بھی میں، آسمانوں میں خلاؤں میں تہے خاک بھی میں، اتنا ہو کر بھی نہیں کوئی حقیقت میری، اتنا ہونے پہ بھی، اتنا ہو کر بھی نہیں کوئی حقیقت میری، روز بازار سے تو مجھ کو اٹھا لیتا ہے، روز بازار سے تو مجھ کو اٹھا لیتا ہے، روز بازار سے تو مجھ کو اٹھا لیتا ہے، روز لگتی ہے تیرے شہر میں قیمت میری، روز لگتی ہے تیرے شہر میں قیمت میری۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ موجودہ حالات میں جو مشاعرے وغیرہ ہو رہے ہیں مختلف جگہ پہ، بہت سارے ہمارے بزرگ شعراء بھی اور دوست جنہوں نے حلقے ہیں، جیسے پنڈی کے اور اسلام آباد کے مختلف حلقے ہیں، اس طرح ظاہر ہے ہر شہر کے اندر مختلف حلقے ہیں، جو لوگ یہ مشاعرے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کا ہفتہ وار یا ماہ وار جو اس کا اجلاس ہوتا ہے اور جو مشاعرے منعقد کرتے ہیں،
آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ جس طرح ادب کی خدمت کر رہے ہیں، کیا آنے والے وقتوں میں کچھ اس کا مطلب اثر پڑے گا معاشرے پہ، لوگوں پہ؟ دیکھیں جی، مشاعرہ جو ہے نا ایک انسٹیٹیوشن، میں اس کو سمجھتا ہوں ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہاں سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں سارے۔ یہ مشاعرے میں داد ملنا نہ ملنا یہ ایک علیحدہ بات ہے سارے، لیکن جب آپ ایک شعر کہتے ہیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اگر واقعی وہ اچھوتا خیال ہے تو وہ دوسروں کو اپیل کرتا ہے اور وہ اس کی داد دیتے ہیں سارے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہ کام کر رہا ہے وہ ادب کی خدمت کر رہا ہے، اور یہاں پر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ادب کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں، وہ خود شاعر نہیں ہیں لیکن مشاعرے منعقد کرواتے ہیں سارے، اگر ہیں بھی تو بس وہ حسب توفیق شاعر ہیں بس، لیکن وہ مشاعرے منعقد کرا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار وہ ایسا ہے، وہ متشاعر ہے، میں ان کو کہتا ہوں، سمجھاتا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم تو مل رہا ہے نا اپنے اظہار کے لیے، آپ جائیں اس میں مشاعرہ پڑھیں بس، اس کو اگر کوئی وہاں بے وزن پڑھتا ہے یا جیسا بھی پڑھتا ہے کلام، آپ کو اپنا تو کتھارسس ہو رہا ہے نا، آپ کا اپنا تو ہو رہا ہے نا، ساتھ ساتھ آپ کو پلیٹ فارم مل رہا ہے، اور آپ کا شعر اگر کوئی اچھا ہے تو وہ بیٹھے ہیں جو بھی 20 25 100 50 بندے ان کے ذہن پر تو رہ جاتا ہے نا۔ اچھا سر، یہ جو ایک مشاعروں کی دنیا میں ہمارے جو تاریخ میں ایک وہ آتا ہے کہ پہلے تو جو احباب آج سے 50 برس قبل یا 100 برس قبل اساتذہ کے دور میں جب مشاعرے منعقد ہوتے تھے تو مشاعرہ اور اعزازیہ وغیرہ اور یہ کچھ نہ کچھ تالیف قلب کے لیے شعراء کرام کا اساتذہ کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کوشش کاوش کی جاتی تھی۔ آج کل اس طرح کا کچھ رجحان ہے کوئی، مطلب اگر ہمارے دوسرے شہروں سے کچھ احباب اگر پنڈی اسلام آباد آتے ہیں مشاعرہ پڑھنے کے لیے تو کیا وہ اپنی ذاتی کاوش کوشش سے آتے ہیں یا ان کو حلقے کی طرف سے کچھ؟ زیادہ تر تو ندیم اپنی ہی کوشش سے آتے ہیں، بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے۔ میں نے اب مجھے نہیں یاد میں نے کتنے مشاعرے پڑھے ہیں، لیکن مجھے وہ یاد ہے اعزازیہ کے کتنے مشاعروں میں ملا تھا، وہ انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے سارا۔ تو اگر تو مشاعرہ کرایا ہے کسی بڑے ادارے نے تو ان کا ایک بجٹ مخصوص ہوتا ہے، وہ اس کو منعقد کروانے والے کو بجٹ دے دیتے ہیں کہ یہ وہ مشاعروں میں ادارہ جاتی طور پہ جو مشاعرے ہوتے ہیں ان میں اعزازیہ ملتا ہے، لیکن بعض شعراء ایسے ہیں جنہوں نے اپنا ریٹ رکھا ہوا ہے، میں نام نہیں لیتا، 25,000 30,000 50,000 ان کا ریٹ ہے، اس سے کم پہ وہ کہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہرت دی، وہ شہرت کو کیش کرا رہے ہیں بس۔ وہ جو کہتے ہیں نا ہاتھی زندہ لاکھ کا مرا 1.25 لاکھ کا، اب عمر ان کی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھے اور لمبی عمر دے، لیکن انہوں نے اپنے ریٹ رکھے ہوئے۔ ویسے ایک ندیم اس میں تھوڑا اضافہ کر دوں، اگر اعزازیہ ملتا ہے تو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ عشق شوئی اس کا حق ہے، اس کو دینا چاہیے سارا۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ شاعر اپنی کتاب چھپواتا ہے اور مفت بانٹتا پھر۔ جب مجھے تھوڑا سا آپ کے بارے میں اندازہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا لکھا ہے، نعتیہ کلام کا مسودہ بھی آپ کا مکمل ہے، ایک مکمل کتاب آپ کی آ سکتی ہے، اس کے علاوہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا عمدہ اور اتنا اعلیٰ کلام کا ہے، اس کے بھی آپ کے قریباً 2 کتابوں کے مسودے تو تیار ہیں، تو کیا اس کو اس پہ نہیں گئے اشاعت کی طرف، یا کسی پبلشر نے بھی رابطہ نہیں کیا؟ اصل میں چاہتا ہوں میری کتاب جو ہے نا، پہلی کتاب، وہ کہتا ہے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، وہ ایسی نہ ہو کہ میں وہ کسی خیراتی ادارے نے چھاپی ہو، کاغذ بھی ویسا ہو اور وہ ساتھ۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ تھوڑا فائنینشلی ایزی کیا نا، تو میں اپنے پیسے سے خود چھپواؤں گا، جیسے سارے لوگ وہ بندہ خود چھپائے نا تو اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے کیسے چھپوانی ہے۔ اگر آپ وہ حرام کھا کے آپ کی کتاب جی میں شائع کر دیتا ہوں، وہ جیسی تیسی وہ شائع کر دے گا تو وہ پھر مزہ نہیں آئے گا اس میں۔ یعنی آپ کی تخلیق ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کما حق ہو اس کا جو ہے اس کے مطابق اس کا اظہار ہو۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ کوئی خاص موقع، کوئی خاص چیز یا واقعہ، کس چیز سے زیادہ آپ کو تحریک ہوتی ہے جب آپ کی طبع موزوں ہو جاتی ہے شعر کہنے کے لیے؟ ہاں، ایک بات میں یہ کہتا ہوں کہ انسان اگر جد و جہد میں لگا رہے نا، کوشش میں لگا رہے، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اچانک شعر، مثلا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لکھنا تھا کچھ، میں نے کبھی نہیں لکھا۔ اب فجر کی نماز پڑھ کے میں سویا اور سوچ رہا ہوں آج جانا ہے میں نے مشاعرے میں، اور میں نے لکھا ہوا کچھ بھی نہیں۔ آپ یقین کریں میں نیم بیداری کے عالم میں تھا، آدھی نیند تھی اور آدھا میں جاگ رہا تھا۔ 3-4 شعر اپنے آپ بن گئے، بہر بھی بن گئی، شعر بھی بن گئے، اور پھر باقی شعر میں نے کمپلیٹ کیے بیداری کے عالم میں۔ تو اس کو پتہ نہیں آپ تحریک کہیں گے کیا کہیں گے، میں اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ میں اس کو کیا کہوں سر۔ علی ہے، علی کا کوئی جواب نہیں، یہ شعر اپنے آپ بنے تھے۔ علی ہے
علی کا کوئی جواب نہیں، تراب سب ہیں مگر کوئی بو تراب نہیں۔ علی علی ہے، اور علی کے رخ کی زیارت، یہ حدیث شریف ہے کہ علی کی کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کے رخ کی زیارت اگر عبادت ہے، میں ان کا نام پکاروں تو کیا ثواب نہیں؟ علی کے رخ کی زیارت اگر عبادت ہے، میں ان کا نام پکاروں تو کیا ثواب نہیں؟ علی کے سامنے بھرتی ہے آگہی پانی، علی کے سامنے بھرتی ہے آگہی پانی، علی نہیں تو کوئی آگہی کا باپ نہیں۔ علی کے سامنے بھرتی ہے آگہی پانی، علی نہیں تو کوئی آگہی کا باپ نہیں۔ یہ جس کے سر کو چڑھے پھر کبھی اترتا نہیں، یہ جس کے سر کو چڑھے پھر کبھی اترتا نہیں۔ علی کا عشق ہے تاباں، کوئی شراب نہیں، کوئی شراب نہیں۔ بہت عمدہ سر، بہت عمدہ سر۔ آپ کو دوبارہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ وافی اردو کی طرف سے کہ آپ تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا۔ آپ سے نشست بہت عمدہ رہی، بہت عمدہ کلام، بہت منفرد کلام۔ بہت شکریہ ندیم، میں بھی وافی ٹی وی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ اتنا اچھا موقع دیا کہ میں کھل کر اپنے خیالات بھی پیش کر سکوں، اپنی شاعری سے بھی عوام کو آگاہ کر سکوں۔ بہت شکریہ۔ آپ کی خدمت میں ایک جو مجھے بہت ان کی غزل پسند ہے، چھوٹی بہر کی بہت عمدہ غزل، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ دیکھ تجھ سے ہے کتنا پیار ہمیں، دیکھ تجھ سے ہے کتنا پیار ہمیں، زندگی اس طرح نہ مار ہمیں، تو نے ہی کر دیا غبار ہمیں، تو نے ہی کر دیا غبار ہمیں، تو کہتی تھی شاہ سوار ہمیں، اور دشت میں ساتھ چھوڑنے والے، کیا کہنے، یہ ذرا شعر ملاحظہ کیجیے گا، دشت میں ساتھ چھوڑنے والے کرنے آئے ہیں اب شکار ہمیں، ایسی قربت بھی کوئی قربت ہے جہاں کہیں دور سے پکار ہمیں۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسے لگا؟ جناب تاباں صاحب کا کلام آپ کو پسند آیا؟ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ حسب معمول آخر میں آپ سے یہ گزارش ہے، اگر آپ عمدہ کلام کہتے ہیں، اگر آپ خود شاعر ہیں تو ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم جو ہے آپ کا کلام پاکستان میں اور بیرونی دنیا تک جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ ہر پروگرام میں، ہر نشست میں ہم آپ کے لیے اردو ادب کا ایک خزینہ لے کے آتے ہیں، ایک نگینہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ اس دفعہ ہمارے مہمان اعزاز جناب عبدالقادر تاباں صاحب تھے۔ ان کے کلام کے بارے میں اور ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے انٹرویو کے بارے میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی آراء کا اور تجاویز کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔